अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रूह अशकम नावल की 21 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ है इशाल? वो भागता हुआ आयशा की तरफ आया था। तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आयशा, जवाब दो। कहाँ है वो? तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी थी ना मैंने, एक जिम्मेदारी तुमसे नहीं निभाई गई। बड़े शेर बने, इसकी दोनों बाजू को दबोचे इब्तिसाम अपने आपे से बैर हो रहा था, जबकि आयशा इसका ये रूप पहली बार देख रही थी। कंट्रोल यूर सेल्फ इब्तिसाम, ऐसे तमाशा बन जाएगा, आराम से बात करो। कोशान जो उसके पीछे आया था ऐसे समझाते आयशा के सामने आया। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। जब मैंने यहाँ पूछा तलाश किया तो पता चला कोई लड़का आया था जिसने से कहा कि मैं इसे यूनी की बैक साइड पे बुलाया, मगर मैं तो खुद अभी आई हूँ। मैं भला कैसे इसे बुला सकती हूँ? कोशान कुछ पूछता वो पहले ही बोल पड़ी। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, अगर इसे कुछ हो गया। नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं होगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। चेहरे पे हाथ फेरते वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश में था। वो दोन भागता यूनी की बैक साइड पे गया था, वहाँ से 10 मिनट की दूरी पे थी। काशान और आयशा भी इसके पीछे हुए थे। जब ये मंजर कोई और भी बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। कौन है वहाँ? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। सामने का मंजर देखते इसकी आवाज़ हलक में ही दफन हुई थी। साकित होते वजूद के साथ बैठी वो सांस लेना भी भूल गई थी। आंसुओं में रवानी आई जब सामने टूटी खिड़की में से कोई हाथ अंदर करके एक बड़े से जार में से काले रंग की बड़ी बड़ी मकड़ियों को इस कमरे में फेंक रहा था। और वही लम्हा था जब विशाल का सख्ता टूटा। एकदम से चीखती हुई वो पीछे होती वो दरवाजे के साथ जा लगी। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। इनकी तादाद शायद 10 से ज़्यादा थी, जिनमें से कुछ इधर उधर हुई जबकि कुछ रेंगती इसकी तरफ आ रही थी। मम्मा बचाएं मुझे। अरशान भाई कहाँ है आप? कोई तो सुन ले, या अल्लाह मेरी मदद करे। खुद में ही स्मृति वो चीखी रही थी जब अचानक आवाज़ आना बंद हुई। मकड़ी इसके अबाए से होती इसके बाजू पे चढ़ने लगी। इशाल की आवाज़ के साथ सांसें भी रुक गई थी। भीगी आंखों के साथ अंधेरा छा गया। बंद होती आंखों के सामने एक अक्स लहराया। अब इब्तिसाम। आवाज़ ऊंची नहीं थी, कटी कटी आवाज़ में कहते इसने मुंदी मुंदी आंखों से पुकारते जिस्म को ढीला छोड़ दिया। और देखते ही देखते इसका वजूद ज़मीन बोस हो गया। संभल के काशान ने इशारा देते आयशा और इसकी तरफ देखा। वो दोनों तो गंज निकाल चुके थे, जबकि इब्तिसाम ने इसकी भी जहमत किए बिना चारों तरफ देखने के बाद कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। लम्हा गुजरा था। लाख खोलते इब्तिसाम ने दरवाज़ा खोला, जहाँ सामने फर्श पर काले रंग के अबाए में मुलव्विस बेहोश पड़ी थी, जबकि 3 से 4 मकड़ियाँ इसके सर और हाथों पे रेंग रही थी। इशाल इसकी हालत देखते वो भागता हुआ इस तक पहुंचा। वो इसे छूता आयशा ने बीच में इसके हाथ रोक दिए। वो दूर रहो इब्तिसाम, वरना तुम जानते हो। बेतसुर लहजे में कहते आयशा ने इन मकड़ियों को इस पर से चटकते नफ्स चेक की। ठक ठीक है, वो नम आंखों से पूछ रहा था। इसके कंधे पे हाथ रख के काशान इसे दिलासा देना चाहा। ठीक है, नफ्स डर रही है, सिर्फ बेहोश है। आयशा के जुमले पर इन दोनों की जान में जान आई। हम ऐसे इन्हें नहीं ले जा सकते। यूनी में किसी को भी खबर हुई तो ये बात आग की तरह फैलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ही नीड डॉक्टर। इन दोनों की गुफ्तगू सुनी आयशा ने फौरन से कहा, मैं हेल्प करूं? इन तीनों परेशान चेहरों ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां कंफ्यूज और डरी सहमी सी खड़ी वरीशा इशाल को देख रही थी। लम्बे से पहले इन तीनों ने अपनी गन्स छुपाई थी। बैक डोर्स यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। मैं कार लेकर आती हूँ, ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा। तुम क्यों हेल्प करोगी? ये वक्त इन सब बातों का नहीं है इब्तिसाम, इशाल की जान खतरे में है। आयशा इस पे तो किस सवाल पर चीखी थी, जिस पर इब्तिसाम वरीशा को गौरता साइड पर हुआ था। कर लोगी? इब्तिसाम ने इसकी तरफ के नक्शों से दख्ते इस्तफार किया। जब आयशा ने एक ही दस्त में इशाल को गोद में उठाए इब्तिसाम की तरफ निगाह डाली, जैसे कहना चाहती हूँ लड़की हूँ तो क्या है। इसने बैक डोर की तरफ दौड़ लगाई। मैं इन्हें अकेला नहीं भेज सकता, मगर मेरे पास आने तक मुझे वो बंदा चाहिए जिसने इसे वहाँ बुलाया था। काशान का हुक्म सर्द करते वो इनके पीछे गया। तुम पीछे हटो, मैं ड्राइव कर लूँगा। वरीशा को सर को कम देती है इशाल और ऐशक साजा बैठी। मैं इसके भाई को मैसेज कर देती हूँ। नहीं, सब्र करो, जब वहाँ पहुँच जाए तब करना। ओके। बाय द वे, तुम्हारा बहुत शुक्रिया मिस वरीशा, आपने हमारी बहुत हेल्प की। हम इस आपको इस सब में कभी इन्वॉल्व ना करते अगर मेरी कार ड्राइवर वर्कशॉप ना लेके गया होता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं बस ये सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। ये कहना चाहती हो ना? तंजिया लहजे में कहते इब्तिसाम ने गर्दन अकड़ाई। अब अगर हेल्प कर ही दी है तो बराए मेहरबानी इस बात को अपने तक ही रखना। इसे वरीशा खासी पसंद नहीं थी। इसके मुताबिक वो एक सरफिड़ी मगरूर लड़की थी, और अब इसका अचानक ऐसा बिहेव पर इब्तिसाम को किसी तरह हजम नहीं हो रहा था। इस सारी गुफ्तगू में आयशा ने सिर्फ इसे सुना था, मगर वो दोनों ही हैरान भी थे, क्योंकि वरीशा की जानिब से अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। वो तो ऐसी नहीं थी, इतना दलबला। वो भी यकदम वो
بدلا وہ بھی یکدم وہ دونوں سوچ کے رہ گئے، جبکہ وریشا چہرے جھکائے نظریں اپنے پیروں پر مرکز کیے بت بنی رہی۔ وہ واقف تھی جتنا برا بہیو اس نے ان سب کے ساتھ کیا تھا، ان کا برتاؤ اب اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا۔ اسے اپنی قسمت سمجھتے وریشا نے کوئی بھی جواب دینے سے خود کو باز ہی رکھا۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام جواب دیتی بی جان نے اسے سرتے پاؤں اس کالے اور محرور رنگ کے گھیرے دار فراق میں دیکھا تھا۔ ماشاء اللہ، بے سختہ ان کے لب کھولے تھے۔ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اللہ نظر بس سے بچائے۔ شکریہ بی جان۔ مسکراتی اینا نے ان کے دونوں ہاتھ چومے تھے۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ اور دادا جی اور ولید چاچو نظر نہیں آ رہے، سب کہاں ہیں؟ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک دیکھتے اینا نے پریشان سی صورت بنائی۔ سفیان شاہ صبح ہی چلا گیا تھا؟ اچھا، انہوں نے ناشتہ؟ بی جان کی شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر اینا کے ہونٹ سے لیتے۔ وہ تمہارا شور ہے یوں اور لوگوں کے سہارے لے کر پوچھنے والی عادت چھوڑ دو بچے، حق سے پوچھا کرو۔ وہ خجل سی ہوتی سر جھکا گئی۔ جب کچھ یاد آنے پر ان کی طرف دیکھا، بی جان وہ کہاں گئے ہیں؟ آج اس نے زمینوں پر جانا تھا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ویسے ہی۔ اچھا بی جان، مجھے آپ ہی زردہ سے ملنے جانا ہے۔ میں چلی جاؤں؟ ضرور بچے جاؤ، مگر ساتھ کسی ملازمہ کو لے جانا، اکیلے نہیں نکلنا حویلی سے۔ اگر وہ اپنی اس اجازت دینے کا نتیجہ پہلے جان جاتی تو کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ اوکے، میں تیار ہو جاؤں، پھر چھوٹی کے ساتھ جاؤں گی۔ اوکے بچے۔ وہ خوشی سے پھول نہیں سما رہی تھی۔ 2 قدموں میں کمرے میں بند ہوتی وہ تیاری میں جٹ گئی۔ یہی ہے؟ ہاں یہی ہے۔ گاڑی نکالو تو میں حیران ہوں ابتسام، یہ آخر کس کی چال ہے؟ گاڑی وہاں سے روڈ پہ ڈالتے عائشہ نے دماغ میں چلتے سوال زبان پر لے آئی۔ کوئی کیوں اس معصوم کے ساتھ یہ سب کر کے اسے ذہنی اذیت دے رہا ہے؟ عائشہ اور وریشا اشال کو اس کے گھر صحیح سلامت پہنچا کر ارشاد شاہ کو کال کیے بیر آ گئے تھے۔ وریشا وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ دونوں وہاں عائشہ کی منگوائی گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب ارشاد شاہ آئے اور وہ وہاں سے نکل جائیں۔ ایسی گھٹیا چال صرف ایک ہی گھٹیا شخص چل سکتا ہے۔ تمہارا مطلب؟ آد ارسلان عائشہ کو حیرت ہوئی۔ مگر اسے کیسے معلوم ہوا یہ سب؟ تمہیں اور مجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام میری نظر میں کسی کی جاسوسی کرنا ہے، جو تم بھی کر رہی ہو ایٹ اے ٹائم۔ تم بھی دنیا کا یہی آسان زد کام ہی کر رہے ہو۔ مسٹر ابتسام ابراہیم چودھری، اپنے پورے نام اور اس کے طنزیہ لہجے پر ابتسام ذرا سا مسکرایا۔ صحیح کہہ رہی ہو عائشہ ذوالفقار، مگر یہاں معیار الگ ہے۔ وہ خاموش ہوا، جبکہ عائشہ اس کے بولنے کے انتظار میں تھی۔ تم جرنلسٹ کی حیثیت سے اپنے مقصد کے لیے اس کے ساتھ ہو، وہ بھی میری اجازت پر۔ حساب برابر کرتے اس نے یاد دلانا چاہا۔ طنز کا جواب طنز میں ہی تھا، وہ کسی کا احسان رکھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور میں ایک عام سا گنڈا مولوی، چند پیسوں کی خاطر۔ جسٹ شٹ اپ ابتسام، اپنے یہ عام شخصیت کے رونے دھونے اس معصوم کے سامنے رو تو بہتر ہے۔ مجھ جیسی ایک عقل مند اور آج کے مردوں میں اٹھنے بیٹھنے والی لڑکی تمہارے ان ڈائلاگز میں ہرگز نہیں پھنس سکتی۔ مجھے یہ نہیں معلوم تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اور کس کے کہنے پر کر رہے ہو، مگر اتنا معلوم ہے وہ جو کوئی بھی ہے اشال کے بہت قریب ہے۔ میں بہت جلد اس شخص کا نام معلوم کر لوں گی۔ ویسے اگر تم مجھ سے پوچھتی ابتسام اس کا نام بتاؤ تو میں بتا دیگا، مگر اب جب تم خود سے یہ چیلنج اپنے سر لینا چاہتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ عائشہ نے سٹاپ بریک لگائی جب ابتسام اس پر نظر ڈالے بغیر بات کر رہا تھا۔ عائشہ کو وہ موڈی لگتا تھا، مگر اب وہ اسے شدید قسم کا منہ پھٹ اور بدتمیز بھی لگنے لگا تھا۔ اینی وے ٹیک یور ٹائم، جب معلوم کر لو اس شخص کا نام تو میرے پاس بالکل مت آنا، کیونکہ میں تمہاری فضول کی حیرانی دیکھنے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ گاڑی سے اترتے ابتسام اسے ایک بار پھر آگ لگاتے سامنے بیک پر سوار کا شان کے ساتھ ہوا ہوتا نکل گیا۔ بلڈی گنڈا، پتہ نہیں سمجھتا کیا ہے خود کو۔ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارتے وہ چیخی، بی جان میں جا رہی ہوں۔ ہاں بچے جاؤ، شام ہونے سے پہلے واپس آ جانا، ورنہ تمہارا شور چلا چلا کر اس حویلی کی دیواریں گرا دے گا۔ کچن سے آنکھ لگاتی وہ دادی بہو کہکا لگا کر ہنسی، انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گی۔ وہ مسکراتے حویلی کی دہلیز پار کر گئی، یہ سوچے بغیر اسے کوئی دھمکی بھی سنائی گئی تھی۔ خیر اب تو اللہ مالک تھا۔ اینا دی آپ وہاں کیوں جا رہی ہیں؟ زردہ دی کا گھر تو اس سائڈ پر ہے۔ چپ رہو چھوٹی، ہم زردہ کی طرف نہیں جا رہے۔ چھوٹی کے سر پہ دھماکہ کرتی وہ پرسکون سے اس کے کچے راستے پہ چل رہی تھی۔ وہ رکی اور پلٹی، پیچھے ساکت کھڑی چھوٹی کو دیکھ کر وہ قریب آئی۔ دی آپ نے حویلی جھوٹ بولا؟ آپ ہی تو کہتی ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور اب آپ میری مجبوری ہے بچے، ورنہ آپ کی دی کبھی جھوٹ نہ بولتی۔ اسے گال کھینچتی اینا نے منت بھرے لہجے میں کہا، دی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس معصوم نے
اپنا خدیش بیان کیا، جس پر اینا نے مسکراتے اس کے گال پر چٹکی بھری۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یہ راز ہے صرف تمہارے اور میرے درمیان، اوکے؟ اب چلو ورنہ شام ہو جائے گی۔ دل میں اٹھتے خوف کو سلائے وہ دونوں چل پڑی۔ چھوٹی اتنی معصوم بھی نہیں تھی کہ اسے صحیح غلط کی پہچان نہ ہوتی۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی اور یہ بھی جانتی تھی اگر کوئی ان کا جھوٹ پکڑا گیا تو حویلی والے ان دونوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر وہ اپنی دی کو نفی کر کے ناراضگی مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اچھا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 5 منٹ چلتے اس نے پھر سے سوال کیا۔ ہم زمینوں پر جا رہے ہیں، جواب کے ساتھ چھوٹی کے قدم بھی رکے تھے۔ دی کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جانتی بھی ہیں وہاں چھوٹی سائی ہیں، اگر انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تو زندہ دفن کر دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا چھوٹی، سمجھو میری بات، میں بس انہیں دیکھنے جا رہی ہوں، جیسے ہم شاہ کو دیکھ لیں گے ویسی حویلی واپس، اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چھوٹی حیران پریشان سی اس کی شکل دیکھنے لگی، جو اپنی شوہر کے ساتھ 24 گھنٹے رہنے کے بعد یوں اتنا بڑا خطرہ مول کر صرف اسے دیکھنے آئی تھی، مگر حقیقت کیا تھی وہ تو صرف اینا ہی جانتی تھی۔ چھوٹی چلو کچھ نہیں ہوگا، اس کے بازو گھسیٹتی اینا سے اپنے ساتھ چلا کم اور بقا زیادہ رہی تھی۔ آخر کار وہ منزل پر پہنچی تھی۔ وہاں ایک پورا علاقہ تھا جس میں نہ جانے ڈھیروں کے حساب سے ان کی زمینیں تھیں۔ وہ سیدوں کی جاگیر تھی، ان جاگیروں کی جاگیر کی منتخب کردہ حدود میں کسی بیر والے کی ذرا سی مداخلت پر بھی اسے جان سے مار دیا جاتا تھا۔ جہاں اینا اس لیے چوروں کی طرح گھس رہی تھی، وہاں دور دور تک اسے صرف کھیت نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی تھوڑا آگے اور جانے کے بعد وہاں ایک ڈیرا ہے جہاں پر سفیان شاہ ٹھہرتا تھا۔ حدود میں داخل تو وہ ہو چکی تھی، اب بس کسی طرح ڈیرے تک پہنچنا تھا۔ یہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میری مانے تو چلے یہاں سے ورنہ۔ اف کچھ نہیں ہوتا چھوٹی، اتنی دور کی آ کے اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ ضدی لہجے میں بولی، جس پر مجبوراً چھوٹی کو بھی ساتھ چلنا پڑا۔ میں 2 دن زمینوں پر نہیں آیا تو تم لوگوں نے کام چوری شروع کر دی، ساری زمینیں بنجر پڑی ہیں جیسے کتنے عرصے سے انہیں پانی نہ لگایا گیا ہو۔ میرے بعد کیا تم سب یہاں سوتے رہتے ہو؟ اس کام کے پیسے دیتا ہوں تم لوگوں کو۔ یہ ہمیشہ کی طرح آج بھی سفیان شاہ کالے بادل کی طرح گرج رہا تھا۔ اس کی غزیلی بھاری آواز کانوں میں پڑتے اینا کا سانس بھی رکا، دل خوف کے مارے لرزانے لگا، مگر وہ ہمت کر کے وہاں درخت کی اوٹ میں ہوتی آگے آئی جہاں کہ چھوٹی اس کے پیچھے تھی۔ وہ جگہ ڈیرے سے زیادہ دور نہیں تھی، مگر وہاں درخت ہی درخت تھے، اس لیے وہاں کھڑے شخص کو دیکھ پانا تھوڑا مشکل تھا۔ ان درختوں اور ڈیرے کے درمیان تھوڑے ہی فاصلے پر اینٹوں کی دیوار بنائی گئی تھی تاکہ رات کے وقت جنگلی جانور اس طرف نہ آ سکیں، مگر وہ دیوار اتنی اونچی نہیں تھی کہ اینا وہاں کھڑی سامنے بیٹھے سفیان شاہ کو دیکھ نہ پاتی۔ ذرا سے پاؤں اٹھائے اینا نے سر اونچا کرتے جھانکنے کی کوشش کی اور نظر سیدھے سامنے بیٹھے سفیان شاہ کے چہرے پہ جا رکی۔ کسی بھی طرح کے تاثر سے پاک وہ کالی آنکھیں ایسی تھی جیسے صدیوں سے ان آنکھوں نے کوئی خواب نہ بنا ہو۔ سفید رنگت پر ایسے تکی نقوش اور لمبی مونچھیں تلے وہ انابی لب جو سختی سے پوسٹ کر رکھے تھے، بلیک کلر کی کلف لگائے قمیص شلوار پر بلیک کلر کی شال کندھوں پہ رکھے، وہ سید سفیان ولی شاہ جو اپنے حسن سے کسی بھی لڑکی کو دیوانہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، جس کا پیار تو نہیں غصہ سہنے کے بھی کتنی لڑکیاں اس کے سامنے غلطیاں کرتی تھی، وہ بہت کم گاؤں میں آتا تھا۔ وہ اپنی نظروں کا مالک تھا، وہ کسی اور کی عزت کو کیسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، اسے صرف اس بات کی فکر تھی سامنے والا اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سید سفیان ولی شاہ کے لیے یہ بات مٹی ماندہ تھی، جیسے وہ روز پیروں تلے رون جاتا۔ اسے گاؤں میں کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ظالم حاکم جو ٹھہرا نہ جانے کتنی بددعائیں سنبھالے بیٹھا تھا، وہ مگر پھر بھی چپ چاپ سنتا رہتا، اور جھوٹ سے اسے سخت نفرت تھی، باقی وہ معافی پھر بھی کسی جرم کی نہیں دیتا تھا۔ تب کی آواز آئی، اینا اس کے خیالوں سے بہر آتی مڑی جہاں چھوٹی اوپر ہونے کے چکر میں اینٹیں گرا چکی تھی۔ جاؤ دیکھو کون ہے وہاں، سفیان شاہ کی بھاری آواز نے دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سفیان شاہ چارپائی سے اٹھتا ملازموں کے پیچھے آیا، جب اس کی نظر غیر ارادی طور پر ممکنہ حد تک بڑی ہوئی۔ بھاگ یہاں سے چھوٹی، اس کا ہاتھ پکڑے اینا نے دوڑ لگا دی، اور جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی وہ بھاگی تھی۔ رک جاؤ، وہ جو اینٹوں کے پاس ہی پہنچا تھا، سفیان شاہ کی آواز پر اپنے قدم وہیں روک دیے۔ خادم گاڑی نکالو۔ شام کے سائے ڈھلنے لگی، وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی، حسنہ بھی کا رو رو کر برا حال تھا، ارشاد شاہ اپنی جگہ پریشان سا بیٹھا تھا، اس گتی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عائشہ سے سب بتا چکی تھی، یہ بھی کہ جب ارشاد کے ساتھ وہ واقعہ ہوا تو آج یونیورسٹی میں نہیں تھا، تو پھر کون تھا جو اس کی پری کو منٹل ٹارچر کر رہا تھا، کون تھا جو اس کی ویک پوائنٹ یوز کرتا، اسے پھر سے نئی اذیت میں ڈال رہا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ بے حد پریشان تھا، آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہوئی، غم کی شدت تھی جو ارشاد شاہ کا دل چیرنے کو تھی۔ اللہ پر یقین رکھو بیٹا، ہمت مت ہارو، اب
آپ ایسے اداس ہو گئے تو پری کو کون سنبھالے گا؟ اسے مایوس سا بیٹھا دیکھ کر حسنہ بی نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ ارشان شاہ کے لیے وہی کافی تھا۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے سرد ہاتھوں میں تھامے وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے اس جہنم سے نکالا تھا حسنہ بی، ٹوٹا بکھرا لہجہ، نم آنکھیں، وہ کئی سے ہر حال میں ہنسنے والا با ہمت شخص نہیں لگ رہا تھا۔ یہ پڑھائی تو محض بہانہ تھی، میں تو اسے ماموں کی بے جا ظلم سے بچا کے یہاں لایا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا یہ دنیا چار دیواری میں قید رہنے والی معصوم سی لڑکی سے بھی نفرتیں پال لے گی۔ اس کے تو پرانے زخم ابھی نہیں بھرے، اور اب یہ سب میں کیسے ہمت کروں بھی؟ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں اپنی بہن کی یہ حالت برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ صحیح کہتی تھی، اشال شاہ صرف حویلی کی چار دیواری میں قید رہنے کے لیے بنی ہے۔ اس جیسی موم کا دل رکھنے والی لڑکی کبھی ان وحشی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں پاگل تھا جو اسے کہتا رہتا تھا کہ تم بہادر بنو، نہیں تم بہادر بنو، تم جینا سیکھو، سب میری غلطی ہے۔ میں نے کیسے خود اسے جہنم زدہ دنیا میں جھونک دیا؟ کیسے میں نے کیوں یہ سوچ لیا کہ انسان سدھر جاتے ہیں؟ صبر رکھو بچے، حوصلہ کرو۔ کیسے صبر کروں بھی؟ آپ نے ڈاکٹر کی بات نہیں سنی۔ اگر وہ لوگ تھوڑی دیر اور کرتے تو پری کا دل بند ہو چکا ہوتا۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشان شاہ دوسری بار اپنی ماں کی موت کے بعد رویا تھا۔ پری میں اس کی جان بستی تھی، اس کے لیے وہ دنیا سے لڑ سکتا تھا، مگر ابھی وہ اپنے کیے فیصلے پر نادم سا بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ ماما، وہ چیخ لاؤنج میں بیٹھے دونوں نفوس کو پل کے لیے توڑ کر رکھ گئی تھی۔ ارشان شاہ بھاگتا اس کمرے میں پہنچا، دروازہ کھولتے وہ بیڈ کی طرف آیا جہاں اشال بکھرے حلیے میں ساکت سی بیٹھی کچھ دیکھ رہی تھی۔ پری میرا بچے، کیا ہوا ہے؟ اس کے قریب پہنچتے ارشان شاہ نے اسے تھامنا تھا، جبکہ وہ اسٹل بیٹھی رہی۔ حسنہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ پری کچھ تو بولو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کی نظریں ہنز اپنے بازو پر تھی، ساکت پڑے وجود ہولے ہولے لرزانے لگا۔ ارشان شاہ کو وہ پھر سے ڈرامر میں جاتی نظر آنے لگی۔ بھائی، ارشان بھائی۔ اس نے سوجی سرخ محترم آنکھیں اٹھا کر ساتھ بیٹھے ارشان شاہ کو دیکھا، جو نم آنکھوں سے اسی دیکھ رہا تھا۔ بھائی اسے ہٹائے بھائی، یہ مجھے کاٹ لے گی، اسے دور کریے، میرے بازو پہ چڑھ رہی ہے۔ پورے وجود کو پتھر کی اس نے ذرا سی بازو ہلائی اس کے سامنے کی، صرف لب ہل رہے تھے، وہ خود پتھر کا مجسمہ بنی آنسو بہا رہی تھی، جیسے ذرا سا بھی ہلے گی تو وہ اندیکھی شے سے کاٹ لے گی۔ کیسے ہٹاؤں پری؟ یہاں کچھ نہیں ہے۔ اس کی بازو تھامے وہ پیار سے بولا، یہ ہے، یہ میرے بازو پہ چڑھ رہی ہے بھائی، یہ مجھے کاٹ لے گی، اسے ہٹائیں۔ وہ دیکھیں وہاں بہت ساری ہیں، وہ میرے بیڈ پر ہے بھائی، وہ بہت ڈراؤنی ہے، مجھے بچا لے، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بچائے، وہ میری طرف آ رہی ہیں، وہ مجھے کاٹ لیں گی۔ ہر شے کو اس سے دور چھٹکتی وہ پاگلوں جیسی چیخ رہی تھی۔ حسنہ بھی اور ارشان شاہ کو اس کو سنبھالنا ناممکنات میں لگ رہا تھا۔ چھوڑے چھوڑے، مجھے جانے دے، مجھے، وہ میرے بیڈ پر ہے، مجھے اٹھنے دے، وہ میرے بازو میرے کپڑوں پر ہے، وہ کچھ نہیں ہے اشال، کچھ نہیں ہے، دیکھو غور سے دیکھو، یہاں کوئی شے نہیں ہے، یہ سب تمہارا وہم ہے۔ پری اسے کندھوں سے جھنجھوڑتے وہ اتنی تیزی سے بولا، چیختی چلاتی اشال وہیں تھم گئی۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کا وہم تھا، وہ ہوش کی دنیا میں آ پہنچی۔ کمرے میں کوئی ایسی شے نہیں تھی۔ پری اس کے بال سلاتے ارشان شاہ نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہی لمحہ تھا، اشال اس کا بازو پکڑے بلک بلک کے رو دی۔ اس کے رونے میں پہلی بار سے بھی زیادہ شدت تھی۔ سارا فاتح وہ کڑا اٹھی تھی۔ حسنہ بی کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ رونا بند کرو پری، آپ کیوں نہیں آئے بھائی؟ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بھرائے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو اتنی آوازیں دی، آپ نہیں آئے، کوئی نہیں آیا بھائی، میں وہاں اکیلی تھی اس کمرے میں، اس میں، وہاں میں میرے بازو روتے روتے وہ اشارہ کرتی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہچکیاں بندے ہونے کی وجہ سے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ بس چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں، اور جو کچھ نہیں ہے تمہارے بازو پر، تمہارا بھائی ہے یہاں۔ اسے بولنے سے بات رکھتے ارشان شاہ نے اسے گھیرے میں لیا۔ اشال تو چپ ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں سے گرتا گرم شال اس کے بالوں میں جذب ہو رہا تھا۔ حسنہ بی کو اشارہ کرتے وہ بیڈ کی طرف آیا۔